अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है अपने नए व्लॉग के साथ खट्टी मीठी बातों में। दोस्तों, बड़ी दिलचस्प खबरें हैं। सबसे पहले तो यह है कि MQM ने और उसकी राब्ता कमेटी ने इजलास करने के बाद फाइनली जरदारी साहब को वोट देने का ऐलान कर दिया। अब उनमें क्या डील हुई है, क्या हुई है, इसके बारे में आगे चल के डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे ISPR यानी जो कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई थी, उसमें ISPR का जो बयान आया है और उसमें उन्होंने कहा है कि हम 9 मई के वाक़े को नहीं भूलेंगे और 9 मई के वाक़ात में जो लोग भी मुलविस पाए गए उनको कैफ़र किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ये एक ख़तरनाक साइन नज़र आता है PTI के हवाले से। इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और इसाक डार की हुई छुट्टी है। जी हाँ, इसाक डार मिनिस्ट्री में तो रहेंगे, वज़ीर ख़ारजा बन जाएँ, कुछ भी बन जाए, लेकिन ख़जाना से उनकी छुट्टी हो गई। वज़ारत ख़जाना अब जनाब मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को, जो हबीब बैंक के हैं, उनको दे दी गई है। तो इस पे भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। इसके बाद फॉर्म 45 फाइनली जो इलेक्शन कमीशन को 12 दिन के बाद अपलोड करने थे वेबसाइट पे, वो आखिरकार उन्होंने ऑलमोस्ट 24, 25, 26 दिन में कर दिए। और जनाब फॉर्म 45 भी आ गए, फॉर्म 48, 49 बला बला जो भी फॉर्म थे सब आ गए। और उसके बाद से सोशल मीडिया पे है नई वाक़ात, नई कहानियाँ, धांधली की दास्तानें, ना जाने क्या क्या। इस पे भी कुछ बात करेंगे। और जनाब जो हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम 1 घंटे के लिए पूरी दुनिया में ही एक्चुअली वो बैठ गया था, लेकिन पाकिस्तान में हमारे दोस्तों ने जो है उसको पता लगा दिया कि तो गवर्नमेंट ने कुछ कर दिया है। जब से इन्होंने फॉर्म 45 अपलोड किए उसके बाद उन्होंने, ताकि लोग पकड़ ना सकें उसको, जो उन्होंने डाउन कर दिया। तो वो भी बड़ी दिलचस्प कहानियाँ हैं। इस पे भी छोटी सी गुफ्तगू होगी। और एक सबसे बड़ी बात वो भी है, और वो है कि हमारे गंडापुर साहब ने ऐलान किया है कि पेशावर में इतवार के दिन सरकारी तौर पर एहतजाजी जलसा किया जाएगा। वाह भाई वाह, यानी हुकूमत की पुष्टपनाही से एक जलसा पेशावर के अंदर। वैसे तो और भी जगह होंगे, लेकिन जो मरकज़ी जलसा पेशावर में होगा और वो सरकारी सतह पर किया जाएगा। वाह भाई वाह, एहतजाजी जलसा और सरकारी तौर पे। दोस्तों, इन तमाम बातों पे हम आपसे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी बातें आपको पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, अपने कमेंट ज़रूर दीजिए, ताकि आपके जो कमेंट्स और आपकी राय हमारे लिए मशाल राह हैं और उन्हीं से हम सब कुछ सीखते भी हैं, और उसकी वजह से हमें नए ख़यालात भी आते हैं कि किस टॉपिक पे बात करनी है। और बेल के बटन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जो है आपको जब भी हमारा आए व्लॉग तो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। अपने दोस्तों, अहबाब को, रिश्तेदारों को ज़रूर मेरा लिंक भेजिए, ताकि वो भी इसको प्रोग्राम को देखें और सब्सक्राइब कर सकें। तो अब जनाब हम चलते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले तो MQM पाकिस्तान, वो तो देखिए ये होना ही था। हम तो बहुत पहले से आपसे कह रहे थे कि साहब बात कुछ नहीं है, कुछ टाइमिंग की गलती कर दी है, कुछ सियासी गलती कर दी गई, पहले ऐलान कर देते। करना तो है ही, क्योंकि वो PTI का तो ऐलान नहीं कर सकते थे। वो ज़्यादा ये होता कि वोट कास्ट नहीं करते, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं था, यानी आप अपने वोट को ज़ाया कर रहे हैं। तो आखिरकार उन्होंने जरदारी साहब की हिमायत का ऐलान कर दिया। अब उसमें उनको मिला क्या? अब ये बात अभी तक तो खैर मंजर यहाँ पे नहीं आई है, लेकिन बावसूख ज़राए जो बता रहे हैं वो ये है कि गवर्नर पे
اعتراض ختم ہو گیا ہے. زرداری صاحب کا آپ کسی کو بھی بنائیں, چاہے آپ ان کو بنائیں ٹیسوری صاحب کو یا خوش بخش شجاعت کو یا کسی اور کو, انہوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. منسٹریز کا اعتراض پہلے ہی فیڈرل منسٹری کا انہوں نے ختم کر دیا تھا کہ آپ کو شپنگ پورٹس لینی ہے لیں, آپ کو آئی ٹی کی لینی ہے لیں, جو بھی لینا چاہے دیں, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. سارا مسئلہ اٹکا ہوا تھا صوبائی گورنمنٹ پہ, اور جو انہوں نے ایک وہ بنایا کہ بلدیاتی اداروں کو ڈائریکٹ فنڈنگ کی جائے, تو وہ جو ہے اس بارے میں تھوڑی بہت باتیں چلی ہیں کہ اس پارٹی سپورٹ تو کرے گی لیکن اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں, یعنی اس پہ بہت ساری تبدیلیاں کرے گی. وہ تبدیلیاں کیا ہوں گی خدا جانے. اور اس کے بعد صوبائی حکومت کے لیے تھوڑی بہت انیشیل بات شروع ہوئی ہے شمولیت کی, تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اب آگے چلتے ہیں. ISPR کا بہت ہی جو کور کمانڈرز کی میٹنگ کے بعد اعلامیہ جاری ہوا ہے, وہ ناظرین بہت زیادہ ہوپ فل نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے, کیونکہ اس میں اس بات کا وہ کیا گیا ہے اعلان کہ بھئی ہم تو 9 مئی کے واقعات کو تحقیقات کریں گے اور جو کردار اس میں ملوث پائے گئے ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. اب یہ ایک تنبیہ بھی ہو سکتی ہے ایک قسم کی, وہ بھی ہو سکتی ہے کہ میاں چلو ہمارے باتوں پہ کمپرومائز کر لو, زیادہ اکڑو گے تو بات دور تک جائے گی. تو ان کے اندر بہت ساری باتیں ہیں, اس کو اگر آپ پڑھیں کئی پیراگرافس ہیں تو ان میں جو الٹیمیٹلی نتیجہ یہی آتا ہے کہ ابھی تک جو معاملات بش بی بی کے تھرو یہاں تک تو ہو گئے ہیں کہ ٹھیک ہے لوگ باہر آ گئے, یہ کر لیا انہوں نے, عسکری قوتوں کو برا بلا کہنا چھوڑ دیا, اور جو لوگ برا بلا کہہ رہے ہیں ان سے اپنے آپ کو لا تعلقی کا اعلان بھی یہ لوگ کر رہے ہیں. لیکن ابھی تک جو رہائی کا مسئلہ ہے نا, وہ ابھی بات بنی نہیں ہے. مقدمے نرم کرنے پہ اور ضمانتیں دلوانے مطلب ضمانتوں میں رکاوٹ نہ ڈالنے پر تو یقین دہانی کرا رہی ہیں مقتدر حلقے, لیکن اس سے آگے جانے کو تیار نہیں ہے. اور عمران صاحب جو ہے فوری رہائی یا فوراً ریلیف کی بات کر رہے ہیں, تو دیکھیے کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال جو میں نے آپ کو بتایا کہ عید کے لیے جو ہے نا ان کو ضمانتیں وغیرہ کرا کے بنی گالہ میں لے آئیں گے اور عید یہ وہیں منائیں گے. بہرحال اس کے بعد پھر جو بات ہے وہی ہے کہ سرکاری جلسہ, یار جلسے بھی کوئی سرکاری ہوتے ہیں. تو اعلان کیا, گنڈا پور صاحب آئے تھے, 1.5 گھنٹے عمران خان سے ملاقات ہوئی, بڑے پروٹوکول کے ساتھ آئے, بڑے پوری دنیا کی اپنے لے کے کارڈ شارڈ یہ وہ جو کو ملتا ہے وزیر اعلیٰ کو, اور ظاہر ان کا حق بھی ہے رائٹ بھی ہے. تو وہ آئے ملے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی اتوار کے دن احتجاجی جلسہ ہوگا, سب مرکزی جلسہ پشاور میں ہوگا. او مائی بات, تو سرکاری اس کو ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں سرکاری جلسہ, یعنی گورنمنٹ آپ کی ہے, پولیس آپ کی ہے, سب آپ کی, تو اب آپ جا کے کھڑے ہو جاؤ گے. اور اس کے اندر کیا ہوگا, عمران خان کی رہائی کے لیے میں بات کی جائے گی, اور دھاندلی کے بارے بات ہوگی, اور یوم تشکر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتایا. ہاں یہ سرکاری جلسے بھی کیا جلسے ہوتے ہیں, اس سے تو بہرحال حکومت ہے تو سرکاری ہوگا, اب کیا کر سکتے ہیں, غیر سرکاری تو نہیں کر سکتے. تو یہ ہے کہانی اس کی. اب باقی رہ گئے ہمارے اسحاق ڈار صاحب. ہائے اسحاق ڈار صاحب سمدھی تو ہیں نا آخر نواز صاحب کے, تو سب کچھ یوں کرتا زرتا وہی ہے. اب تو نواز صاحب بھی کوئی عہدہ نہیں لے رہے, بلکہ قومی اسمبلی کے ممبر بلکہ چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ظاہر بڑا عہدہ تو ان کو ملنا ہے, لیکن وزارت خزانہ پر جو ہے مقتدر حلقوں نے جو ہے ایگری نہیں کیا ان کے نام پہ. بہت ناخوش تھے وہ, جو لاسٹ ٹائم انہوں نے کوشش کی تھی کہ IMF سے کچھ مطلب سخت الفاظ میں بات چیت کی تھی, اور اس کی وجہ سے وہ ناراض ہو گئے تھے, اور پھر بڑا مشکل مرحلے سے گزر کے آخر ہمارے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب وہاں گئے,
اور انہوں نے امریکہ جا کے ہاتھ پیر پکڑ کے جوڑ جاڑ کے کسی طریقے سے فنڈز ریلیز کرایا IMF سے، ورنہ تو معاملہ بہت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ تو اس سے سخت نالا تھے مقتدر حلقے، انہوں نے کہا بھئی آپ کو نہیں رکھا جائے گا۔ تو آخرکار مقتدر حلقوں کی طرف سے جو پسندیدہ شخصیت ہے، کیونکہ آنا تھا حبیب بینک کے جو صدر علانہ صاحب کو آنا تھا، لیکن علانہ صاحب کے پاس کیونکہ دوہری شہریت ہے 2 ملکوں کی، تو لہٰذا اور کی بجائے پھر انہی کے انڈر میں حبیب بینک میں جو یہ ہے محمد اورنگزیب صاحب، ان کو لایا گیا ہے۔ دیکھیے اچھی بات ہے، ایک ایسے ٹیکنوکریٹس وغیرہ کو لے کر آئیں جن کے ریپوٹیشن اچھی ہے، تو لیٹ سی کیا کرتے ہیں۔ وہ پرائیویٹ سیکٹر سے بھی تعلق ہے ان کا، پڑھے لکھے ہیں، تو یہ بات بھی ہو گئی۔ پھر مزے کی بات یہ ہوئی کہ جناب پوری دنیا میں فیس بک، انسٹاگرام وغیرہ میں کوئی سرور کا پرابلم تھا، جو بھی تھا اس کی وجہ سے وہ ڈاؤن ہو گئے، اور ہمارے یہاں آئے ہائے ہائے ہمارے جو ہے نا بھائی، ہمارے PTI کے سپورٹرز جو اس پہ بیٹھے ہیں سوشل میڈیا پہ، انہوں نے کورام مچا دیا، اور انہوں نے کورام جو مچایا تو بڑا عجیب و غریب تھا کہ صاحب یہ تو جان بوجھ کے کیا گیا ہے، اور یہ کیا گیا ہے، اور گورنمنٹ نے کیا ہے، صرف پاکستان میں ہوا ہے، پوری دنیا میں کھلا ہوا ہے، اور یہ ابھی بھائی تحقیقات تو کر لو میرے بھائی اور یہ ہے اور وہ ہے، اور یہ جان بوجھ کے کر رہی ہے، اور گورنمنٹ کر رہی ہے، وہ ہم آواز دبانا چاہتی ہے، اور وہ فارم وغیرہ جو اپلوڈ کیے گئے ہیں وہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے، اس جو الیکشن کمیشن نے کیے ہیں اس کی وجہ سے، تاکہ لوگ دیکھ نہ سکیں، اور یہ وہ عجیب و غریب باتیں۔ ارے یار کچھ باتیں سوچ لیا کرو، ہر دفعہ نگیٹیوٹی کی طرف نہ جاؤ، ٹھیک ہے؟ مخالفت اپنی جگہ پہ سارے، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ بلا وجہ ہر چیز کو ادھر ہی لگا دو اور پھر ہمارے الیکشن کمیشن نے فائنلی، جو ہم شاید بات کر بھی چکے ہیں، کہ لوڈ کر دیا ہے روتے روتے فارم 45 اور جو بھی ہے 48 49 50 واٹ ایور، اور اس پہ پھر کہانیاں شروع ہو گئی ہیں سوشل میڈیا پہ، دم مس قلندر لوگوں کے پاس اب کوئی کام نہیں، وہ یہی چل رہا ہے۔ وہ فلاں حلقے کو میں نے اٹھایا اور اس کا فارم دیکھا، اس کے اندر تو یہ ہے، جہاں 805 تھا اس کو جو ہے نا وہ 800 کو جو ہے انہوں نے 0 بنا دیا اور جہاں پہ تھا ان کا 120 تو ایک اور لگا کے 1120 کر دیا، اور فلاں کر دیا، اور یہ ہو گیا، یا تو اوور رائٹنگ ہے، یا تو مٹا کے کیا گیا ہے، یا کٹ کر کے ڈالا گیا ہے۔ او بھائی کہانیاں تو ہونی چاہیے نا، کچھ تو کہنے کے لیے چاہیے نا۔ کہتے ہیں نا کہ دل وہ بے مہر کے رونے کے بہانے مانگے، غربتوں میں بھی جدائی کے ہائے ہائے۔ تو بات یہی ہے کہ وہی ہے کہ وہ شروع ہو گیا دم ادھر سے ادھر، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ فلاں یہ صاحب کہہ رہے ہیں، اور گجرات کا بندہ یہ کہہ رہا ہے، تو فلاں کا کینڈیڈیٹ یہ کہہ رہا ہے۔ یار یہ بھی کہ لطیفہ ہے، وہ تو صحیح ہے، سارے وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہوا تو فراڈ ہے، سب کچھ ہے، لیکن بہرحال وہ چلتا رہے گا سلسلہ۔ اب جائیے ٹریبیونل میں جا کے چیلنج کیجئے، وہ یہ دکھائیں گے کہ یہ فارم 45 ہیں جن لوگوں کے اپنے کلیکٹ کیے ہوئے ہیں، وہ اپنے دکھائیں گے کینڈیڈیٹ کے یہ ہیں۔ اب یہ کون فیصلہ کرے گا صحیح کون ہے؟ پھر بلائے پریزائڈنگ آفیسر کہے گا وہ یہ صحیح ہے جو سرکاری ویب سائٹ پر ہے، اس وقت یہ تو غلط کہہ رہے جو ان کے پاس ہے، بعد میں ہم نے کریکشن کی، یہ ہوا۔ وہ کہیں گے ری کاؤنٹنگ میں چلے جاؤ، ری کاؤنٹنگ ہوگی تو پہلے تھیلے والوں میں جو کمی بیشی کی گئی ہے وہ دوبارہ ٹھپے شپے لگا کے ڈال دیے گئے ہیں، پرچیاں تو وہی بتائیں گی جو 47 پہ لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ خیر صلی۔ اور اس پروسیس میں سالوں لگ جاتے ہیں۔ اب یا تو یہ کہ اس پروسیس کو کچھ کریں یہ، یا پھر یہ لوگ چلے جائیں کہ چلو بھائی سپریم کورٹ کے اندر، اب سپریم کورٹ میں آپ اس بات پہ تو جا رہے ہیں کہ ہماری جو سیٹیں چھین لی گئی ہیں، تو وہ سیٹیں جو ہے نا ہمیں جو ہے ریزرو سیٹس دوسروں کو بانٹ دی گئی ہیں، بندر بانٹ ہو گئی ہے، تو وہ ہمیں غلط ہوا ہے فیصلہ ہمارے خلاف۔ الیکشن کمشنر جو ہے 22 ہے، اس نے غلط فیصلہ دیا ہے، تو وہ جائیں گے وہاں پہ
سپریم کورٹ میں، تو اس میں کہہ رہے ہیں اس میں دھاندلی کی بھی بات کریں گے. اب دھاندلی کی بات کریں گے اور پھر کہتے ہیں فائز عیسیٰ بھی 22 شخصیت ہیں، ان کو بھی نہ لیں. دیکھیے کیا ہوتا ہے باقی. لیکن بہرحال یہ کہ الیکشن فیئر ہونے چاہیے، ہر چیز صحیح ہونی چاہیے. یہ چیزیں غلط ہیں کیونکہ بہرحال اب اسد طور صاحب کا بھی یہی ہے کہ ان کا 3 دن کا جو ریمانڈ بھی آج ختم ہو رہا ہے. تو لیٹ سی اب کیا ہوتا ہے کہ ان کو مزید ریمانڈ کو بڑھایا جاتا ہے، ریمانڈ کو، یا ان کو رہا کر دیا جاتا ہے. ہم تو کہتے ہیں یار رہا کریں سب کو. کوئی آواز کیسی بھی مخالفتوں کی بھی آوازیں ہوتی ہیں، ہم نوا بھی ہوتے ہیں، نیوٹرل بھی ہوتے ہیں، ہر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. آپ برداشت کیجئے، ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا دنیا میں. ایسا تو نہیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ صرف ایک ہی طریقے پہ چلتا رہے. تو یہی آج کی اس تک جو ابھی تک ہیں. اب یہاں بھٹو صاحب کا جو صدارتی ریفرنس تھا زرداری صاحب والا، وہ ابھی آج اس کا فیصلہ محفوظ تھا اور اس کا فیصلہ ہونا والا ہے. مطلب فیصلہ تو کیا ہوتا ہے اس کے اندر، آپ ظاہر ہے کہ جو فیصلہ ہو گیا، بلدامت ہو گیا، بندہ پھانسی چڑھ گیا، کہ اب اس کو کیا کر سکتے ہیں آپ؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو نظیر نہ بنایا جائے، اس کا حوالہ نہ دیا جائے کسی بھی دوسرے مقدمات میں، اور اس کو غلط سمجھا جائے، اور اس کی وجہ سے جو اس کا ریفرنس نہیں دیا جائے کہیں بھی. اور تھوڑی سی معذرت کہ بھائی جو ہے نا ہماری جو ہے نا جوڈیشری پہ جو بدنام آیا ہے اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں کہ آئندہ جو ہے نا وہ اس ٹائپ کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے جس پہ جو جوڈیشری بدنام ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، اور اس پہ پریشر نہیں لینا چاہیے. جو جس کو 2-4 باتیں کر کے ختم کر دیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ نہ آپ فیصلہ بدل سکتے ہیں، نہ کچھ ہو سکتا ہے، ہو چکا ہونا تھا جو. ٹھیک ہے. تو دوستو اور تو اتنی زیادہ تو چیزیں تو خیر بہت ہیں کہ فلاں نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا، اس پہ میں ڈسکس کرنا بیکار ہی سمجھتا ہوں. کیبنٹ بننے والی ہے، اس کا قلم دان یہ ملے گا، اس کا قلم دان وہ ملے گا. تو وہ تو ملے گا. تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں مجھے وزیر اطلاعات اور نشریات بنایا جا رہا ہے، اور وہ احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ کیا بننے والا ہوں، وزیر دفاع بننے والا ہوں. تو اور وہ جو ہے اپنے احسن اقبال صاحب تو وہی پلاننگ وغیرہ کے جو ہمیشہ سے بنتے ہیں کہ اقتصادی منصوبہ بندی اس کا بننے والا ہوں. تو بس یہی چل رہا ہے کہ وہ سارے کہ کوئی کسی نہ کسی کا تو بنے گا. اسحاق ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں بھائی خزانے کا تو نہیں بننا، تو میں تو چل رہا خارجہ پالیسی کو. بھائی خارجہ پالیسی تم کیسے چلاؤ گے، اللہ ہی جانے، کون بشر ہے. تو یہ ہے وہ صورتحال جس کی جو آج تک کی. تو انشاءاللہ پھر آپ سے تفصیلی بات ہوگی، اس کے اندر مزید جو نئی باتیں ہیں اس پہ ڈسکس کریں گے. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اللہ حافظ.